Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका मौजू मैंने सुना है, जिस मुल्क में सर मैं सवाल आप सवाल करेंगे, जवाब दूँ फिर मैं आपको। माशाल्लाह आप आला तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आप भी माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं। माजी और आज की तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे मुल्क में जितना भी इंतज़ाम चल रहा है, अगर उसको हम मक्के मदीने शरीफ के हवाले से चलें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलें, तो वो सारे मामलात हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। आज जितने भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि हम मज़हब से दूरी में आ गए हैं। अगर हम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को मान लें, तो हमारे पाकिस्तान का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सिर्फ हम सादगी पर आ जाएँ जी तो हमारे सारे मामला दूर हो जाए। अगर हम सिर्फ कलाम पाक की हिदायत पे, इंसानियत पर आ जाएं, तो हमारे सारे मामला बिल्कुल ठीक हो जाए। सर आपको शोबर कानून की तरफ आने का ख्याल कैसा है? मैंने जब 1964 में मैंने मैट्रिक किया था, 1965 में मैं बड़े पाकिस्तान के दर्जे अव्वल के वकीलों के साथ मुंशी की हैसियत से 1972 तक काम करता रहा, और उसमें मैंने ये महसूस किया, ये देखा कि लोगों के साथ बेइंसाफ़ी बहुत हो रही है, और जिस मुल्क में किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो और कानून ना हो, उसकी हुक्मरानी ना हो, तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये हमारा बेसिक उसूल जो है, ये मदीना शरीफ आज से 1500 साल पहले से भी शुरू हुआ है और आज भी ये कायम है, और दुनिया के हर मुल्क में ये चीज़ कायम है। तो जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, ये ख्याल आया कि भाई इनकी ज़्यादती को दूर करने के लिए मैंने बहुत से फोरम भी बनाए। सत्तार एडी फोरम के साथ भी मैंने वर्क किया, मैंने बढ़नी वालों के साथ भी वर्क किया, और मैंने अपने फ्रेंड सोसाइटीज़ भी बनाई। मैंने ये कोशिश की कि किसी तरह से लॉ की हुक्मरान नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बात ये होती है कि ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं, जो कि मेहनत नहीं करते, लाइब्रेरी में नहीं बैठते, जिन्हें इस बात की तवज्जो नहीं है, और सिर्फ शो बिजनेस के तौर पे आते हैं। लेकिन ये बहुत मेहनत तलब काम है, और अल्लाह ताला को जवाब दे है इसमें। सर जैसे कि आपने फरमाया सिविल कोर्ट हर वकील के लिए पहली बुनियाद। सिविल कोर्ट की प्रैक्टिस, सिंध हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मामला ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसको आप अदालत उज़्मा कहते हैं। हाई कोर्ट को जो है वो है दूसरे नंबर पे आती है हाई कोर्ट ऑफ, हाई कोर्ट को आप अदालत आलिया कहेंगे। फिर इसके बाद मोहतरम ज़िया-उल हक साहब ने शरीयत कोर्टों की बुनियाद डाली थी। उनमें भी बड़े अच्छे अच्छे फैसले हुए शरीयत को, और वो बाइस इज़्ज़त होते हैं। जब मैंने वहाँ शरीयत कोर्टों में केसेस चलाए थे, तो जजिस के साथ एक आलिम दीन को बिठाया जाता था। तो मैंने बेनता केसेस जब चलाए, जब तफ़ी उस्मानी साहब आलमदीन वो भी जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे दरवेश का लक़ब दिया, और उनका तरीक़ाकार ये था कि जब केस शुरू होता था तो वो कहते थे पहले तिलावत करें। तो वकील पहले तिलावत करते थे, इसके बाद तिलावत के बाद उनके दिलों में ऑटोमेटिकली ये बात पैदा होती थी कि सच बात करनी है, हक़ का साथ देना है और सही काम करना है। लेकिन ये है कि जितने भी मेहनत इब्तिदा में डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में होती है, वो सारा मामला डेवलप करके हाई कोर्ट में आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ के अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और नीचे के सिविल कोर्ट में, जुडिशल कोर्टों में, मुख्तार कारक कोर्टों में, इन सब मामला में आपके करियर में इस ज़माने में, करियर के ज़माने में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई की? मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, जिनके साथ मैं दफ्तर में गया, मोहतरम एक इब्राहिम साहब से ज़्यादा काबिल मैंने सिविल के केसों में नहीं पाया है। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ कुछ दिन रहा हूँ, काम किया है। फिर इसके बाद आज जिस कमरे में बैठा हूँ, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप बैरिस्टर अब्दुल्ला शेख के पास जाएँ। इस कमरे में बैरिस्टर अब्दुल्ला शेख साहब बैठे थे। वो 1969 में मैं यहाँ पर इनके साथ आया। 3 साल मैंने इनके साथ क्लर्क के तौर पे काम किया, तो मैंने क्रिमिनल काम भी सीखा, और 72 से मैंने अपने वकालत शुरू की।
تو میں نے ان کو یہ دونوں لوگوں کو دیکھا کہ ان میں ان کتابوں کے علاوہ کچھ خداداد صلاحیتیں ہوتی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہوتی، تو وہ ایسے ایشو اور پوائنٹس ان کے ذہنوں میں آتے تھے جو کہ ان کتابوں میں بھی نہیں ہوتے۔ سر نظر ضرورت کیا ہے؟ عدلیہ کو کس نے متعارف کرایا؟ دیکھیے، نظریہ ضرورت کا پہلا کیس جو تھا وہ اے کے بلوچ صاحب نے کیا تھا، اور یہ جتنا بھی قانون ہے اسلامی قانون سے علیحدہ جو ہے وہ سب ہم لوگوں کا بنایا ہوا ہے نا، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں بے انتہا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت کے مطابق کوئی قانون آ جاتا ہے یا کچھ محسوس ہوتی ہے تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ آئین میں نہیں تھا تو ہم کر رہے ہیں، آئین بھی تو ہم نے بنایا ہے۔ تو نظریہ ضرورت کے تحت امینڈمنٹ جس کو کہتے ہیں، یا جس بات کی ضرورت ہو، جو چیز اچھی محسوس ہو، جو لا میں صحیح جا رہی ہے، جس میں حق مل رہا ہے، تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ لیکن نام تو جسٹس منیر صاحب کا لیا جاتا ہے عدلیہ کو متعارف کرانے میں۔ بہرحال میرے مطابق جو ہے، میں نے جو کیس لاس پڑھے ہیں، جی نقطۂ ضرورت جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آتی جائیں ان کو۔ سر آپ ممتاز قانون دان ہیں، آپ آج کی عدلیہ سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، ہم آج کے عدلیہ سے بالکل مطمئن نہیں، اس لیے کہ عدلیہ کے اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں اور قانونوں میں اتنی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اتنا پروسیس لیندی ہو گیا ہے، اور اتنے زیادہ کیسز آ چکے ہیں کہ اس کے لیے ہر چیز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ انہیں کسی طرح سے فاسٹ ٹریک پہ چلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں موسٹلی قانون جو ہیں 70-80% جو ہیں وہ برطانیہ سے ڈیولپ ہو کے یہاں پر آئے ہیں۔ برطانیہ نے تو اپنے ملک میں سارے قانون بدل دیے، لیکن ہم آج بھی اسی قانون پہ چل رہے ہیں۔ ہر طریقے سے ضرورت ہے کہ کسی طرح سے انصاف کی فراہمی جو ہے وہ تیز ہو۔ انصاف کی فراہمی اتنی دیر اس سے ہو رہی ہے کہ لوگ اس سے بدل ہو گئے ہیں عدالتوں سے۔ سر پولیس اصلاحات کے ضمن میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، پولیس کا اخلاق جو ہے وہ میجورٹی کے مطابق وہ اچھا اخلاق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، صحیح اخلاق سے چلتے ہیں، صحیح معاملات چلتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کم از کم ہر 15 دن میں، ایک مہینے میں کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس کا کنٹرول ہو، یا ان سے کوئی حلف لیا جائے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے، کیونکہ کرپشن کو ہے جو کہتے ہیں لوگ، کرپشن جو ہے بے انتہا بڑھ چکی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں۔ تو لیکن ہر ڈپارٹمنٹ میں آج بھی کچھ ایسے ایماندار لوگ موجود ہیں جو کرپٹ کی طرف نہیں جا رہے۔ سر گھریلو ملازمین تشدد کا شکار، ان کو تحفظ کون فراہم کرے؟ نہیں، ججز کے جو ہے ان کے لیے گھریلو ملازمین کی بات ہو رہی ہے۔ ججز ملازمین کی بات آپ فرما رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ان کی سیلریاں تو بہت بڑھا دی گئی ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے یہ ہے کہ انہیں کم از کم وہ فیسلٹیز جو ہے لا انفورس ایجنسیوں کی فیسلٹیز اور ان سے کانٹیکٹ کا رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی اگر ایسی بات ہوتی ہے، ان پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، یا ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، یا ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، یا وہ ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، یا ان کو ٹینشن دی جاتی ہے، تو کم از کم وہ چیزیں ان کو سیو کریں۔ سر سخت سزاؤں کے لیے قانون سازی آپ کی نظر میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ میرا چھوٹا سا تجربہ جو میں 65 سے اس فیلڈ کے اندر آیا ہوں، صرف یہ ہے کہ جب تک کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جب تک کہ ہر آفیسر کو، ہر وکیل کو، ہر کلائنٹس کو، ہر ججز کو چیک اینڈ بیلنس، سب سے پہلے تو سب کے المائٹی آف گاڈ کو، اللہ تعالیٰ کو آنسریبل ہیں۔ سیکنڈلی جب تک چیک بیلنس نہیں ہوگا تو ہمارے یہاں جو خوف نہیں ہوگا کہ بھئی ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، تو جب تک کہ یہ لوگ کام صحیح نہیں کرتے۔ سر عدالتوں میں 25 لاکھ کیسز ارتکاب کا شکار، سائلین انصاف سے محروم، ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ داران میں ہماری پوری عدلیہ بھی ہے، اور ہمارے کافی وکلا صاحبان بھی ہیں، اور کافی وہ لوگ ہیں جو کہ غلط کام کر کے ان عدالتوں میں آتے ہیں تاکہ اپنے کاموں کو دیر سے کیا جائے۔ تو اس کے لیے وہ طریقہ کار ہونا چاہیے جو ہر چیز میں فاسٹ انصاف فرمایا جائے، اور تیزی سے کیسز کو چلایا جائے، اور اس کا رزلٹ جلدی آئے۔ تو سر ایسے جھوٹے کیسز جو ہیں خارج نہیں کیے جاتے عدلیہ میں؟ ہمارے یہاں قانون کا نظام اتنا پیچیدہ ہے
کہ ہر چیز کا انصاف کرنے میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر ہم کچھ سول سوڈ میں ہمارے کیسے کریکٹر تھے، ہم نے کس طرح سے لے لیا یہ کشمیر، جبکہ اس زمانے میں وسائل بھی نہیں تھے ہمارے پاس، ہم نے کس طرح فلسطین لے لیا. تو ہمیں جب تک کہ ہم بیٹھ کر اور خدا کے خوف سے اور کلام پاک پہ عمل کرتے ہوئے اور حدیثوں پہ عمل کرتے ہوئے اور سادگی پہ اپناتے ہوئے اور ہمیں ان باتوں پہ نہیں آئیں گے اور ہم قربانیاں دینے کا جذبہ نہیں پیدا کریں گے. آج افغانستان کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب افغانستان میں جب لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے وزیر ایک گھاس پہ لان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس پہ ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے بیٹھ کر، ایک چوکیدار ہوتا ہے وہ بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. کیا وجہ سے کھاتا ہے؟ کہ وہ سب وضو میں ہوتے ہیں. آپ اگر حرم شریف میں جائیں، کلام پاک دیکھیں، وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے. وہاں پہ ایک حبشی بھی ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ایک شیخ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک یمنی بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک پاکستانی بیٹھا ہے، تمام بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اگر کھانا آیا تو ایک طباق میں آتا ہے، سب مل کے کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ سب وضو میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ جی اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ پسینے میں، سب مسلمان بھائی ہیں. تو وہ اگر ہم، میں پھر بار بار اس بات کو کہتا ہوں، جب تک ہم سادگی پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کا دکھ تکلیف کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کو بھائی نہیں سمجھیں گے تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. ہمارے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے نا جب میں اگر اپنے گھر کے اندر تجوریوں میں پیسہ بھر کے رکھوں میں، اور باہر آ کے جو ہے میں اپنے ملازم کو تنخواہ بھی نہ دوں اور میں اس کو وہ کھانا نہ دوں جو میں کھا رہا ہوں، تو یہ میں زیادتی کر رہا ہوں. تو مجھے پہلے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے. سب سے پہلے مجھے، پھر میں کہوں گا کہ سادگی پر آ جانا چاہیے. جب آپ سادگی پر آ جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ایک صدر تھا ایران کا، وہ موٹر سائیکل پہ 50 cc پہ چل کر آتا تھا، اس نے اپنی بلٹ پروف گاڑیاں چھوڑ دی تھی. تو یہ گاڑیوں کا خرچہ کون برداشت کرے گا جبکہ ہم ویسی قرض داری میں چل رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم پر 2,88,000 روپے ہر ایک کا خرچہ ہے، ہم ادھار پہ چل رہے ہیں. تو جناب یہ سب چیزیں آپ سادگی پر آؤ گے تو ختم کرو گے نا. آپ اخراجات کو ختم کیجیے، آپ سمجھے نا. آپ نہیں کر سکتے تو کم کریں، آہستہ آہستہ کم کریں. اس کے جب تک آپ اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کرو گے، آپ کے اخراجات جو ہیں وہ آمدنی سے زیادہ ہیں. آج آپ نے قوم کو اس ٹائم پہ ڈال دیا ہے کہ جو قوم کے بچے ہیں ان کو اپنی گھر کا روٹی سالن پسند نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب میں جا کے میں روز جاؤں گا، میں حدیث میں جاؤں گا، میں شنواری کیا کھانا کھاؤں گا. تو جب ایک باپ کی آمدنی جو ہے وہ 5,000 روپے 4,000 روپے روز کی، آپ 6,000 روپے کا بچے کھانا کیسے کھائیں گے؟ تو اس معاشرے کو چینج کرنا ہے. تو یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے کہ ہم سب بھائی سادگی میں آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں اور اللہ رسول کے احکامات پہ چلیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سادگی کرنا پڑے گی اور وہ پہلے اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ جی آپ ختم کریں گے تو پھر ہم کر لیں گے، یا یہ کہ میں اگر سرمایہ دار ہوں، میں بڑی گاڑی میں جا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی کم کر دیں تو کیا فرق پڑتا. نہیں، پہلے مجھے اپنا کام کرنا پڑے گا، پہلے مجھے یہ ساری چیزیں اپنے آپ پر پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. میں پہلے اپنا بٹن کھول کے اپنے گریبان کو دیکھنا پڑے گا میری کیا کیا خامیاں ہیں. اور اس طرح سے اگر سب کو دور کریں گے تو ہم دنیا کی بڑی طاقت بھی بن سکتے ہیں، ہمارا وقار ہو سکتا ہے. تو یہ معاملات کو کرنا پڑے گا، یہ اسٹیپ لینے پڑیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. بس میں نے، آپ نے تشریف لائے، میں اس قابل نہیں تھا، میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں. یہ میرے استاد کی جگہ تھی، عزیز اللہ شیخ صاحب کی، جو پاکستان کے سب سے بڑے کرمنل لائر تھے، اس جگہ پہ بیٹھا ہوں. ارے بیٹا ذرا